अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। 27 दिसंबर 2007 शाम 5:17 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग के अंदर एक जलसा से ख़िताब कर रही थी जब उनके ऊपर एक कातलाना हमला किया गया जिसमें एक खुदकुश बमबार और साथ कुछ फायरिंग करने वाले दहशतगर्द शामिल थे। उस हमले के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उनके 20 साथी उस जलसे के अंदर जो मौजूद थे वो शहीद हुए और उसका मुकदमा साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, 2 पुलिस अफसरों और 5 टीटीपी के कलअदम तंजीम के जो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी मुजरम को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सका, किसी को भी सज़ा के उन मराहल में से नहीं गुजारा गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ क्योंकि मुल्क से बाहर चले गए, जबकि 2 पुलिस अफसर जिनको 17-17 साल की सज़ाएँ दी गई थीं वो सज़ाएँ भी ख़त्म कर दी गई और जो 5 दहशतगर्द थे उनको भी अदालत ने बरी कर दिया और 1 माह मज़ीद उनको हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। ये एक अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का और आज मोहतरमा की 18वीं बरसी है, इसके हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जो पाकिस्तान ने बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को डिमार्श किया है, जो वहाँ पर एक जलसे पीटीआई के एक जलसे के दौरान एक खातून ने हमारी अस्करी क़यादत के हवाले से धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, उस पर क्या प्रोग्रेस है, बरतानिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो मुज़ाकरात की बात चल रही है हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दौरान, बिलखसूस पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, क्या ये मुज़ाकरात इनका कोई हतमी नतीजा सामने आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब डॉक्टर सईद अलाई साहब। इसके अलावा हमें टेलीफोन वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करेंगे शहजाद सईद चीमा साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। वीडियो लिंक पे हमारे साथ होंगी पीटीआई सिंध ख़वातीन विंग की प्रेसिडेंट मोहतरमा सरीना खान साहिबा। शहजाद चीमा साहब, आज क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी है और जब भी साल गुज़रता है तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं, आप ये बताइए कि मोहतरमा की बरसी, मोहतरमा की शहादत के बाद पाकिस्तान की सियासत के ऊपर किस किस्म के असरात मुरतब हुए हैं जो आज तक ये मुल्क और कौम भुगत रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बीबी शहीद की शहादत ना कि वो पीपल्स पार्टी के अकेली का लॉस नहीं था, वो नेशनल लॉस था, वो इंटरनेशनल लॉस था। उनका स्टेचर इंटरनेशनल लेवल का स्टेचर था, वो एक बैनुल अक़वामी लीडर थी, एक बैनुल अक़वामी स्टेट्स पर्सन थी, पाकिस्तान की का खूबसूरत तरीन काबिल तरीन चेहरा थी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहिबजादी थी और उनकी थ्रू उनकी जिंदगी में जितने मसाइल के साथ उनकी नौजवानी गुजरी, फिर जवानी गुजरी, जिस तरह से कैदोबंद की सऊदतें, जिस तरह से अपने वालिद की अदालती कत्ल, मुल्क इंतहाई दुश्वार गुजार सूरत हाल में आके तो बीबी शहीद ने जब उसकी बागडोर संभाली और वक्त ने फिर साबित किया कि जैसे उन्होंने अपने वालिद के आलम जो मजलूम के लिए, बेसहारा के लिए, उन सब के लिए जो एक उठा के तो पाकिस्तान की हुकूमत की बागडोर संभाली, इवन ऑपोजिशन में भी नहीं तो आवाम के हकूक की जंग लड़ती रही। तो बीबी की शहादत के बाद बड़ा मेजर वैक्यूम आया, पूरे मुल्क की सियासत में वैक्यूम आया। वो सियासत का एक मेजोरिटी थी, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जानता है, वो उनकी सियासी बसीरत की का, उनकी हिकमत अमली का पार्लिमान और जमहूरियत की मजबूती के लिए कितना मजबूत कदम था कि जिसमें उन्होंने अपने सियासी हरीफ मियां नवाज शरीफ साहब को, बाकी तमाम जमातों को, सबको ऑन बोर्ड करके तो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। तो मैं वो बीबी शहीद हमारी थी, हमारी रहेगी ताहयात हमारे लिए, तो वो एक दुख का एक तारीखी एक है और सारा साल है, लेकिन 27 को तो वैसे ही ट्रिब्यूट टू हर सोल, टू हर पर्सनैलिटी, टू हर
love for the nation, for her love and concern for the poor and the masses and the downtrodden. تو بی پہ تو جتنا بولا جائے بے تحاشا ایموشن کے ساتھ بندہ ہو تو ان کی کتابیں, ان کی شخصیت, ان کی ذات کا ہر لمحہ, ہر قدم, ہر سوچ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے تھی. اور کون آتا ہے اس طرح سے جس کو دھمکیاں ہو, جس کو ایک تھریٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہو, اور اس ملک میں نہ آنا, مار دی جاؤ گی, تو اس کے باوجود خاتون ہونے کے باوجود. لیکن پھر وہی بات کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی, ان کے خون میں خوف نہیں تھا, ان کی سوچ میں آئی ہیں. پہلا دھماکہ ہوا ہے, بالکل صحیح, تب بہت کلیئر میسج تھا, تب پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے جانسار اس میں شہید ہوئے. اس کے باوجود بھی اپنی عوام کے درمیان رہی, اور عوام کے درمیان شہادت. بالکل, یہ بڑے بزدل لوگ ہیں جو اور یہ پاکستان کے دشمن ہیں, یہ اسٹیٹ کے دشمن ہیں, جو اس طرح کا یہ ناقابل تلافی نقصانات ہیں. بالکل یہ ایک ناقابل تلافی نقصان تھا ڈاکٹر سعید الہی صاحب, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ نقصان ہوتے ہوئے. اور محترمہ ایک بڑا ان کا پولیٹیکل ویژن تھا, اور وہ فہم و تفہیم کے ساتھ پاکستان کے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہتی تھی. آج ان کی غیر موجودگی میں آپ کو کوئی ایسی شخصیت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا افسوسناک اور دردناک واقعہ ہے کہ بی بی کو شہید کیا گیا, اور 27 دسمبر 2007 کا یہ واقعہ ہے. تو اس وقت ہم اپنی کمپین کر رہے تھے الیکشن کی, بالکل, اور شام کو تقریباً میرا خیال میں 6:30 بجے قریب یہ واقعہ ہوا تھا, اور ہم کمپین کر رہے تھے. اطلاع ملی تو پھر ساری کمپین رک گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے, جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے, اور جو واقعات کا تسلسل ہے اس کے بعد تشدد کا, ٹیررزم کا, وہ پھر بڑھتا رہا, اور پھر بہت سے لوگ جو اس کا نشانہ بنے. تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. ویسے تو پاکستان میں لیاقت علی خان صاحب کے بعد یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جو ایک بڑی اہم بات ہے, افسوسناک یہ ہے کہ ان کا جو یہ مرڈر ہے یا شہادت ہے وہ ان ریزالوڈ اور ان ہیلڈ رہا ہے. جی بالکل, ایک تو اس کی ہیلنگ نہیں ہوئی, نہ پارٹی میں نہ ملک میں. پارٹی میں تو کوئی ان کے مد مقابل تھا ہی نہیں, اتنی بڑی شخصیت کو تھی, اتنی قدور شخصیت کوئی نہیں نظر. اور دوسرا افسوسناک یہ ہے کہ ان ریزالوڈ رہا, کہ یعنی شام کو ان کی شہادت ہوئی, اس میں 3-4 چیزیں بڑی عجیب و غریب ہوئیں. ایک تو یہ کہ میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا اس وقت, اسی زمانے میں, کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا گیا. پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. جی بالکل نہیں ہوا تھا. اور پھر یہ کہ ان کے شہادت کے آدھے گھنٹے کے بعد تمام ثبوت مٹا دیے گئے. کبھی سڑکیں واش ہو رہی ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ چند واقعات جو تھے بڑے پراسرار واقعات تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے پولیس افسر سسپینڈ بھی ہوئے, لیکن کچھ نہیں بنا بعد اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی پاکستان میں ابھی بھی دنیا میں ایسی فورنزک کی اور ایسی ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ آپ پرانے واقعات کی بھی جو ثبوت اور شواہد ہوتے ہیں وہ اکٹھے کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ہونا چاہیے. اور آج اس حوالے سے جو حکومت پاکستان کے معتبرین ہیں, صدر پاکستان, ان کے شوہر, اور اس طرح وزیر اعظم, ان لوگوں کے پاس یہ موقع ہے کہ اس کی تحقیقات کروائیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو قاتل ہے وہ ڈھونڈنا مشکل کام نہیں ہے. اس کیس میں تو اس وقت جو ٹی ٹی پی کے بھی 5 پکڑے گئے تھے انہیں بھی رہا کر دیا گیا تھا, بری کر دیا گیا تھا. دیکھیں اس میں کئی تھیوریز تھیں. کسی نے کہا جی ان کو رائفل کی بلٹ سے سنائپر نے مارا, یا خود کش, کسی نے کچھ کہا. لیکن جو پوسٹ مارٹم کے علاوہ جو ایمرجنسی رپورٹس تھیں ڈاکٹر کی, ان کو دیکھنے کے بعد وہ یہی تھیں کہ جب دھماکہ ہوا تو دھماکے کی بہت ویلوسٹی ہوتی ہے. تو جو سن روف تھا اس کے جو مختلف حصے تھے وہ بکھر کے ان کے دماغ میں لگے اور نیچے گر گئیں. اور بقول جو ہماری تھیں نصرت, ان کے ساتھ جو سیکٹری تھیں, وہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ محترمہ ناہید عباسی صاحبہ, بالکل صحیح کہا, وہ ناہید عباسی صاحبہ نے یہ کہا کہ وہ جب دھماکہ ہوا تو وہ نیچے گریں اور کھڑی تھیں, یعنی باہر کھڑی ہوئی تھیں, اور ان کی وہ گاڑی سے باہر تھیں, وہ گریں تو ان کی کوئی آواز نہیں نکلی, اور وہ گرتے ہی شہید ہو گئیں. یعنی انہوں نے کوئی لفظ بھی نہیں کہا, بولی بھی نہیں. تو جو دھماکہ تھا وہ اتنا شدید تھا کہ اس کی ویوز اور جو انجریز تھیں انہوں نے موقع نہیں دیا, تو ان کی شہادت امیڈیٹلی ہو گئی تھی. وہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ہیڈ انجری تھی انہیں بڑی شدید قسم کی, جس کی وجہ سے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہیڈ ٹراما ہوتا ہے نا, کنکشن ہوتی ہے, برین ہلتا ہے, تو آدمی بول نہیں سکتا, معاف ہو جاتا ہے. میرا خیال اسی اسٹیج سے گزری,
اور پھر جب ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ ان کو جان بچانے کے لیے جو مختلف ٹیکنیکس تھیں، کارڈیو پلمنری جو CPR وغیرہ کرنا تھا، پھر ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ ربس کاٹ کے ہارٹ کو بھی پش کرتے ہیں، وہ بھی کیا گیا. یعنی وہ تمام ٹیکنیکس جو تھیں وہ آزمائی گئیں، لیکن وہ موقع پہ شہید ہو چکی تھیں. میڈم سرینا خان صاحبہ، آپ نے ابھی گفتگو سنی محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے. آج ان کی برسی تھی. برسی کے اوپر صدر آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے وہاں پہ خطاب کیا. اچھا، آج یہ امید کی جا رہی تھی کہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے یا سیاسی انتشار کے حوالے سے کچھ وہ ایسی بات کریں گے تمام پارٹیوں کو جوڑنے والی، لیکن وہاں پہ انہوں نے PTI کو ہدف تنقید بنایا. اچھا، 100 بلاول صاحب نے تو حکومت کے اوپر بھی تنقید کی جو عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ آج ان کو تنقید کرنی چاہیے تھا یا سیاسی جماعتوں کو جوڑنے کی بات کرنی چاہیے تھی؟ اپنا مائک انمیوٹ کریں میڈم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میں اپنی بات جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کروں گی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ جو آپ نے ابھی ٹاپک شروع کیا ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ خاتون ہونے کے بھی ناطے یہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک پوری دنیا کا لاس تھا، بلکہ دنیا کی جو نصف آبادی ہے اس سے بھی بڑھ کے جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا لاس تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا، کیونکہ وہ اسلامی ملک پر وزیر اعظم بننے والی پہلی خاتون تھی. وہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ان کا جو ایک انداز سیاست تھا وہ بہت اچھا، بہت شاندار تھا اپنے ٹائم میں. اچھا، دوسرا یہ کہ جو جمہوری اقدار کو لے کے چلنے والی بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی شہادت کے بعد جو ایک خلا ہے وہ پھر نہیں پور ہو پایا پیپلز پارٹی میں. بالکل انہوں نے ایک جو بھٹو فیملی کی جو ایک اقدار تھی ان کو تو کنٹینیو کیا، مگر ان کی شہادت کے بعد ایک تو وہ خلا پر نہیں ہو پایا، دوسرے بہت سارے سوال بھی چھوڑ گیا. دیکھیں بالکل ان کی جو قتل ہوا اور دوسرا اٹیمپٹ ہوا تھا یہ ان پر، ان کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی مختلف ادوار میں جو ہے وہ مطلب ظاہر ہے کہ قتل کا نشانہ بنتے رہے وہ لوگ. ہر طرح کا جو ہے نا خاندان نے جانی لاس جو ہے وہ فیس کیا. اس کے باوجود جو ہے وہ جبکہ اس وقت جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی بھی مدد لی جا سکتی تھی، لیکن اور اس کے بعد بھی 2 ادوار میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیکھیں صدر بن چکے ہیں جو ان کے ہسبینڈ ہیں زرداری، مگر اس کے باوجود اس گہرائی سے اس کی تحقیق نہیں ہوئی جو کہ وہ ایک حق رکھتی تھی. اور جب آپ نے بات کی اس وقت، میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر بالکل جو ان کی جو ایک ویلیوز تھی ان کو ڈپکٹ کرنا چاہیے تھا، جو بے نظیر بھٹو کی خود کی ویلیوز تھیں ان کو، جیسے کہ آج جب ان کی برسی کا وقت تھا تو اس میں بھی جب سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوگی تو اب عوام اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ وہ جو سننا چاہتی ملا وہ ہم اور آپ باتیں کر رہے ہیں، میرے دونوں بھائیوں نے وہ بات کی، آپ نے میزبان ہو کر وہ بات کی، لیکن ایک ناپختگی سیاسی نظر آتی ہے اس وقت، جو جس طرح کی تقریر اور اس کے اندر نشانہ بنانا دوسری جماعتوں کو اس وقت تو بالکل بھی زیب نہیں دیتا. کچھ ہماری اقدار ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں سم ٹائم سیاست سے مبرہ ہو کر بھی بات کرنی چاہیے، اور یہ وہی موقع تھا. بہرحال عوام سمجھتی ہے اس چیز کو، میرا خود بھی ظاہر سندھ سے تعلق ہے اور میں وہ جذبات جانتی ہوں. میری ناہید عباسی سے بھی بہت دفعہ جو ہے وہ ملاقاتیں رہی ہیں مختلف، جب ہم ایک لانگ مارچ یا ہم ایک حقوق کی جو ایک جدوجہد شروع کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم سفر پہ نکلتے ہیں سیاسی، تو بہت مختلف ظاہر ہے، چاہے وہ GDP کے رہنما ہوں، چاہے وہ یہ ناہید عباسی ہوں، ان سے ان کے ہسبینڈ سے کافی انٹریکشن رہا، ان کے پاس بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور اختلافات کی انہوں نے اپنے آپ کو مطلع کر لیا ہے. تو یہ ایک ڈیمانڈ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ابھی بھی پوری کی جا سکتی ہے کہ اگر اس پہ صحیح بنیاد چیمہ صاحب، صحیح معنوں میں شہزاد چیمہ صاحب دیکھیں، مطالبہ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہی ہے، مطالبہ PTI کی جانب سے، مطالبہ عام آدمی کا بھی یہی ہے کہ جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تھا. اب حکومت میں زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں، حکومت کی الائی بھی ہے پیپلز پارٹی، کیا پارٹی کے اندر سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ ان کے قاتلوں کا سراغ لگایا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟
सर हमें 35 साल लगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातलों का फैसला लेते हैं, और हम उस पर बाकायदा तौर पे अपनी कोशिश अपनी हमने हिम्मत नहीं हारी, और फाइनली फिर जाके सुप्रीम कोर्ट का जब उनकी वो रूलिंग आई, उसमें आके तो पूरे मुल्क के सामने आया हुआ कि वो शहीद बेगुनाह थे, बेकसूर थे। आपका क्या ख्याल है कि बीबी शहीद के लिए बाकी सियासी जमातों को अगर तकलीफ है, मैं हमारी बात को तो सियासी बात को तो पॉइंट स्कोरिंग के जिम्मे में डाला जाता है, मैं नहीं डालूंगा किसी की भी सोच को सियासी नुकता के लिहाज से उसको उजागर करने के हवाले से कि बीबी के कातिल पकड़े जाने चाहिए, मैं उसको कंसर्न में लूंगा। हम उसके पीछे हैं, टाइम लगेगा। ये जब इस तरह के असासे, इस तरह के हीरे, जब इस तरह के कौमी हीरोज, जब इनको असैसिनेट किया जाता है तो उसके पीछे बहुत लंबा चौड़े मामला। हम उन मामला से खौफजदा होने वाले होते तो हमारे दोनों लीडर, हमारे दोनों मीर मुर्तजा, मीर शाह नवाज, हमारे गढ़ी खुदाबख्श के कब्रिस्तान में शायद तभी मौत के साथ रात का फैसला किसने कितनी देर जिंदा रहना, तभी मौत के साथ तो शायद वहां पे मदार और कब्रें होती, इस तरह से ना होती। बिल्कुल ठीक है। हम खड़े हैं, हम वो कातिल भी तलाश होंगे, मंजर आम पर भी आएंगे, और इसी तरह से, लेकिन उसमें वक्त है और वो आ रहा है, अनकरीब आएगा इंशाल्लाह ताला। इनका शुक्रिया दोनों सियासी जमातों का भी और उनके नुमाइंदगान का भी कि उन्होंने बीबी की अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे, क्योंकि ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि हमारे जो सियासी रहनुमाओं की इस तरह असैसिनेशन होती है, उनके जो मुल्ज़मान के उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि आइंदा पार्टी के अलावा किसी और की नहीं हुई, और हमारी दुआ है कि किसी की भी ना हो। नहीं, ANP का भी बहुत नुकसान हुआ, पीपल्स पार्टी का भी बहुत नुकसान हुआ। बाकी देखें, जो दहशतगर्द है उनका कोई दीन मजहब नहीं है, उनका कोई सियासी नजरियात नहीं है, उनका मजहब, उनके नजरियात ही दहशतगर्दी हैं। डॉक्टर साहब, आज बरसी के ऊपर जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने जो खिताब किया, उसके अंदर उन्होंने PTI को भी हदफ तनकीद बनाया और हुकूमत के ऊपर भी कभी तनकीद और कभी तारीफ़ की। हुकूमत की कारकर्दगी पे उन्होंने तनकीद की कि आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। क्या ख्याल है, आज अगर वो थोड़ा सा अफ़हाम तफ़हीम की बात करते, आज सियासी इंतशार को ख़त्म करने के हवाले से कोई मैप रोड वो अगर पेश करते, वो ज़्यादा बेहतर ना होता? देखें, आप जानते हैं कि जो सियासतदान होते हैं ना, वो मौके से फ़ायदा उठाते हैं, और जरदारी साहब तो इसके माहिर हैं। तो वो चाहते ये हैं कि हुकूमत में भी रहें, हिस्सा भी रहें, और हुकूमत से अलहदा भी रहें। और उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो दावा भी करते हैं कि जी हमें हुकूमत में शामिल होने से हमारे पे पब्लिक एतराज़ भी है और पब्लिक में हमारी पॉपुलैरिटी भी कम हुई है। तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं डिटैच करना चाहते हैं PMLN की हुकूमत से या और हुकूमतों से, जहाँ जहाँ भी वो हैं। तो मेरा ख्याल ये सियासी नारा होता है कि हुकूमत में भी रहें, आला कानूनी और आइनी ओहदे भी ले लिए जाएँ, और दूसरों पर तनकीद भी की जाए, और ख़ुद को अपने बाकी चीज़ों से डिटैच करें कि हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन क्योंकि आवाम जो है सियासी शऊर रखते हैं, वो समझते हैं कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, क्या फ़ायदा ले रहा है, किस तरह कश्मीर में हुकूमत बनती है, किस तरह GB में बनेगी, और इस तरह बहुत सी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है इन बयानात से कोई बहुत अब लोगों पे फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो लोगों की बार बार इलेक्शन से, हुकूमतों की तब्दीली से सियासी तजुर्बा बढ़ गया है। दूसरा, सोशल मीडिया इतना बेमुहार, शुतरे बेमुहार है और बेलगाम है कि उसमें वैसे तो बहुत सी चीज़ें झूठी होती हैं। एक टाइम था कि जो मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया वो अपोजिशन का एक रोल प्ले करता था। आजकल सोशल मीडिया ने वो वाली जिम्मेदारी संभाल ली, और उसमें अब मुसीबत ये है कि जो आप लोग थे या सहाफ़ी थे, वो तो जवाब दे थे किसी न किसी को, सोशल मीडिया किसी को जवाब दे नहीं, और मालूम नहीं कहाँ से कौन क्या कह रहा है। तो इसलिए ज़रा ये एक इसमें अब जो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि 2-3 साल जो आने वाले हैं, उसमें देखने वाले खुद तयन कर लेंगे कि क्या झूठ है और क्या सच है। सोशल मीडिया की बात हो रही है, सरीना खान साहबा, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है बरतानिया से। ब्रेडफोर्ड में एक खातून ने वहाँ पे कुछ ऐसे थ्रेटनिंग उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए हमारी अस्करी क़यादत के हवाले से
جس پہ حکومت پاکستان نے برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو ڈیمارش کیا ہے. کہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہ کیا سیاسی شعور نہیں رکھتے یا وہ اس قسم کی جان بوجھ کے دھمکیاں دیتے ہیں؟ اچھا جی دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، ہر جو اس طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں اس میں ہر بولنے والی زبان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو نہیں ریپرزینٹ کر رہی ہوتی. تو آج ہی آفیشیلی ایک ہمارا بیان جاری ہوا ہے متفقہ طور پر، جس میں اس خاتون سے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے اس کو ناپسند بھی کیا ہے، یوں سمجھے کہ مذمت کی ہے. کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک خالص جمہوری جماعت ہے جو پچھلے 27-28 سے جو ہے نا جمہوری روایات کو پروان چڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے، اور اب اس کے اور کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے پی ٹی آئی کا. یہ بات جب دیکھیں جن جماعتوں کے ہوتے تھے وہ دور ہم سب نے دیکھا ہوا ہے، میں بھی کراچی کی ظاہر بورن اینڈ براٹ اپ ہوں، اور لیکن ہم ٹائم میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے. میں ابھی کسی اور کے بات نہیں کروں گی، میں بات کروں گی اپنی جماعت کی. تو اس فل ڈیٹیچ اپنے آپ کو کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے وہ اب برطانیہ، حکومت برطانیہ کا معاملہ ہے کہ اگر ان کی شہری نے اس طرح کیا ہے تو وہ کس طرح ہماری حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو وہ کرتی ہے، اور ان کے جو بھی ہے یہ دو اب حکومتوں کا معاملہ ہے، اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں تھا شامل. اور تاج تحریری طور جاری ہو گئی ہے. اچھا، یہ بتا دوں ڈاکٹر صاحب آج حکومت کی جانب سے جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ان کی جانب سے بیان آیا ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے ہمیں کہا کہ پراسیکیوٹر سے آپ رابطہ کریں. کیا خیال ہے اس کے اوپر کچھ کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ جو چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، اکٹھے ہونا، نعرے مارنا، بدتمیزی کرنا، وہاں پہ کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے یو کے میں کہ جس پہ گرفت ہو سکے. اچھا. اور حکومتیں اپنا اعتراض کرتی رہتی ہیں. یہ تو ایک عام واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے وی لاگرز اور بڑے بڑے جو اینالسٹ حکومت کے مخالف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ یہاں سے گئے ہوئے ہیں، جو وہ گفتگو کرتے ہیں یا جو وہ مختلف یہ سمجھے کہ ٹیبل سٹوریز پیش کرتے ہیں، ان پہ گرفت نہیں ہو سکی سوائے ایک دو موقعوں پہ جب معافی مانگی. اور وہ برطانیہ کی حکومت ویسے بھی کلیم کرتی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا، لیکن لائبل کا کیس بھی وہاں سٹرونگ ہے. اگر آپ وہاں لائبل کا کیس کر دیں، جیسے پچھلے دنوں میں ہمارے ایک جو سابقہ فوجی تھے ان کو بھی جرمانہ بھی ہوا اور ان کو کافی ہیوی فائن بھی ہوا. تو اس میں وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دائرۂ اختیار سے بڑھ کر اس دائرے میں چلا جائیں جس سے کسی کی عزت یا عزت نفس ہرٹ ہو، تو وہاں بڑے سخت قوانین موجود ہیں جس میں بھاری جرمانے بھی ہیں اور قید کی سزا بھی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہاں کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلی بار جرمانہ کیا جائے. تو اس میں جو لوگ حدود و قیود کو پار کرتے ہیں اس کی کمپلین کر دی جائے، تو پھر جو ملزم ہے وہ ثابت کرتا ہے اپنی بے گناہی. جب ثابت نہ ہو تو پھر وہ اس کو سزا ملتی ہے. بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں اگر وہاں پہ کیس کیا جائے تو اگر تو ان کے قانون کے مطابق، جو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو گالم گلوچ ہے وہ اور اس طرح کے نعرے بازی، اس میں شاید سزا نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کسی پہ ایسا الزام لگا دیں، ایسا پروگرام کریں یا خبر دے دیں تو اس پہ گرفت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آج سرینا صاحب مذاکرات کا بڑا شور ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے کبھی کہا جا رہا ہے ہو رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہے. اچھا، یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کی جانب سے مذاکرات کا عندیہ دیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم مذاکرات میں نہیں جا رہے. یہ کہاں تک یہ صداقت ہے؟ کیا مذاکرات ہوں گے؟ آپ لوگ ایگری ہیں یا نہیں؟ اچھا دیکھیے، میں آپ کو اس میں بالکل جامع بات کرتی ہوں کہ ہمارے قائد عمران خان صاحب نے جو مذاکرات کا جو ایک تمام اختیار ہے وہ علامہ ناصر عباس صاحب محترم اور ساتھ ساتھ محترم محمود اچکزئی صاحب کو دیا ہے. اچھا، یہ جو افراد ہیں، یہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے رکن بھی بن چکے ہیں. تو اس طریقے سے جو ایک ویلیڈیشن میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ پوری تنظیم، ہمارے چیئرمین صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کو، مطلب ہمارے بانی چیئرمین کا، ان کے فیصلے کو جو ہے وہ پوری تنظیم نے پولیٹیکل کمیٹی کے ذریعے انڈورس کیا ہے اور وہ اب اس میں شامل ہے. تو وہ بالکل مذاکرات جب بھی ہوں گے، جو بھی ہوں گے، وہ ان دونوں کے تھرو ہوں گے. ایک چیز. دوسری، جو ابھی مذاکرات کا سلسلہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو دیکھیں اس وقت اگر آپ سی ایم پی کے کی طرف اگر آپ کا اشارہ ہے کہ وہ اس وقت گئے ہیں، تو مذاکرات کی وہ ملاقات
یا ایک جو اسٹریٹ موومنٹ سمجھ لیں, ملاقاتیں سمجھ لیں, وہ اس کے لیے گئے ہیں اور بہت احسن طریقے سے وہ کر پا رہے ہیں. حالانکہ اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالی گئیں. وہ یوں سمجھ لیں کروڑوں عوام کے نمائندے ہیں وہ اس وقت. وہ سب سے پہلے جو ہے وہ زبانی وار شروع ہوئے پنجاب کی جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے, اور بہت ہی خراب زبان میں انہوں نے جو ہے ان کو جنگلی, مطلب جو پوری اس طرح کہا گیا جو وزراء ہیں, جو ایم این اے, یعنی پوری اس وقت جو پوری کی پوری کے پی کے کی عوام ہے نا, ان کو یہ اس لقب سے بات کی. تو جو کہ اگین میں کہوں گی کہ سیاسی ناپختگی ان کی دکھاتی ہے اس خاتون کی عظمہ کی شدید طور پہ. دوسرا پھر جب وہ نکلے تو دوسرا وارڈ کب ہوا کہ جب دیکھیں یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں بلاول زرداری صاحب بھی گئے ہوئے تھے وہاں پر پنجاب, اور کتنا فرق ہے دونوں کے ساتھ جو سلوک ہے. اس میں فوراً پولیس نے روکا, بھیرا پہ روکا, چکری پہ روک, مقامات پہ ناکہ بندی, عوام کو شامل نہیں ہونے دیا گیا. مختلف جتنی ناکہ بندیاں تھی اب وہ سب میڈیا, سوشل میڈیا کور کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا قدغن کا شکار, یہ جو میڈیا ہے نا, یہ سوشل میڈیا یہ قدغن کا شکار ابھی نہیں ہوا ہے, تو وہ ڈائریکٹ دکھا رہا تھا. دیکھیں پولیس کا کام جو ہے وہ وہی بات ہے, انتظامیہ کو سیاسی اس سے نہ مبرہ ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. اس کا جگہ جگہ میں نظر آتا ہے اسی لمحے پہ جب پورے پنجاب میں جو ہے کہیں خون ہو رہا ہو, کہیں قتل ہو رہا ہو, کہیں ہو رہا, پولیس جو ہے وہ ان چیزوں میں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کی ہے وہ جب وہ آگے ہیں تو اس کے بعد شدید رکاوٹیں ہوتی ہیں. پنجاب اسمبلی میں بھی جو سلوک ہوا ایک سٹنگ سی ایم اور اس کے ڈیلیگیشن کے ساتھ, وہ بھی ایک قابل مذمت تھا, اور میں شدید مذمت کرتی ہوں. کیونکہ دیکھیں لاہور کی بھی کچھ اقدار رہی ہیں. ظاہر ہے ہمارا جینا مرنا پاکستان ہے, تو ہم نے سارے ادوار دیکھے ہوئے. جو ایک مہمان نوازی کا طریقہ ہوتا ہے, ایک سیاسی اور ایک یوں سمجھیں نیشنل یہ پروونشل ٹیمز ہیں, ان کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کا جو ہے یعنی سلوک اور اس طرح کی بدتمیزی ہونا, کھینچتانی ہونا, اور وہ بھی جو ہمارے ٹیکس کے اوپر جو پیئی سرکاری ملازمین ہیں ان کے تھرو کروایا جانا, یہ سب غلط ہے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں شراز حسنات صاحب. شراز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم عادل صاحب. شراز صاحب, ابھی بات ہو رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات کے حوالے سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مذاکرات ہو پائیں گے؟ اگر ہوں گے تو کیا اس کا نتیجہ سامنے آئے گا؟ اعظم صاحب, دونوں طرف سے ایک بہت اچھا جسٹس یہ دیا گیا ہے کہ جہاں پہلے بالکل بھی مذاکرات کی بات نہیں ہو رہی تھی, وہاں کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی کا ایلیمنٹ سامنے آیا ہے, اور کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے تو ان مذاکرات کو شروع کرنے کا اندیا دیا گیا ہے. دیکھیں مذاکرات کی جو پہلے شرط تھی وہ بہت خوفناک تھی دونوں طرف سے. ایک طرف سے شرط یہ تھی کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش کرایا جائے, اور وہ جو خاص طور پہ گورنمنٹ کے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس سے وہ باز آ جائے, جس کی طرف سے کوئی پروگریس نہیں تھی. دوسری طرف یہ شرائط تھی کہ ہر حال میں بانی پی ٹی آئی کے مقدمات ختم کر کے ان کو جیل سے رہا کیا جائے, یہ بھی قابل قبول نہیں تھی. تو لہٰذا یہ ساری کی ساری سچویشن ڈونلڈ ٹرمپ کا شکار تھی. مگر اب طریقے تفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے, جہاں پہ خاص طور پہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ساجد نقوی کو یہ ٹاسک دیے گئے ہیں, تو صورتحال بہتری کی طرف کام کرنا ہے. دوسری طرف ہمیں یہ بھی رول پلے کرنا چاہیے کہ فواد چودھری جو رول پلے کر رہے ہیں میڈیٹر کا, وہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی اچھی ہے, اور ہم نے سارا دیکھا کہ کس طرح 9 مئی کے مقدمات سے وہ باہر ہوئے, پھر سارا کچھ جو ان کی جوائننگ کا حصہ تھا جنگیر ترین پارٹی کے ساتھ وہ کس سینیریو میں بیٹھا. مگر کہیں نہ کہیں وہ ہمدردیاں آج بھی رکھتے ہیں اور کوششوں میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائے. تو یہاں پہ ایک ایڈوانٹیج ان کو, کھوکھر کو اور باقی لوگوں کو شامل ہے جو کہیں نہ کہیں تحریک کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حصہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. مگر اگر اس دوران میں دوبارہ سے ٹویٹر چل پڑا تو پھر معاملات بہتری کی بجائے خرابی کی طرف زیادہ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو شراز صاحب بات کر رہے ہیں, کیا یہ صرف ٹائم گین کرنے کی حکومت کی ایک اسٹریٹجی ہے یا واقعی حکومت سیریس نظر آ رہی ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ سیریس ہوتی ہے مذاکرات میں, کیونکہ حکومت کو کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, اپوزیشن کے پاس دینے کے لیے بہت کم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن 2 افراد کو مقرر کیا گیا ہے, یعنی سب سے پہلا تو مرحلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی میں کوئی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کر سکے. اس سے واضح ہوا کہ پارٹی میں تفریق ہے, گروپنگ ہے, تو پارٹی کے باہر لوگوں کو متعین کیا گیا کہ آپ مذاکرات کریں, اور وہ لوگ جو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں وہ تو یعنی انفرادی حیثیت ہے ان کی, اور ان کی کوئی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں ہیں
کہ ان کے ممبران اسمبلی ہوں، یعنی 80 ممبران اسمبلی اگر پی ٹی آئی کے ہیں تو اس میں سے ایک آدمی بھی اگر اس قابل نہیں ہے، اور صوبائی اسمبلی میں بھی کئی سیٹیں ہیں، 70-80 سیٹیں ہیں، یعنی یہ کے پی میں 70-75 سیٹیں ہیں، تو سمجھے 200-250-300 ان کے جو مختلف منتخب لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ مذاکرات کر سکے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک ٹیکنیک ہو سکتی ہے کہ انگیج کرنے کے لیے. دوسرا، جب وہ بات کر کے آئیں گے تو ان کی بات کے بعد کیا عمران خان صاحب بات مان لیں گے، اور وہ جو شرائط طے کر کے آئیں گے. پہلے بھی یہ ہوا کہ کئی دفعہ بات ہوئی لیکن وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اصل میں سیاست کے دو پہلو ہیں، تشدد اور عدم تشدد. یہ جو پرتشدد سیاست ہے اور ایک عدم تشدد، جن لوگوں نے بھی پرتشدد سیاست کی ہے پاکستان میں، اس کا انجام اچھا نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. افراد کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی. دیکھیں اس سے نقصان کیا ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جب آپ وائلنس کرتے ہیں تو نفرت پھیلتی ہے، پولرائزیشن ہوتی ہے. اس کے بعد جو اکنامک حالات ہیں وہ بگڑتے ہیں. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ٹراما ہوتا ہے، لوگ ذہنی نا امیدی اور بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تشدد پرتشدد سیاست ہے، اس نے ہمارے اس ملک کو ترقی کی راہ سے ہٹایا ہے. ہم نے ڈائیورٹ کیا ہے، ڈیویٹ کیا ہے. تو دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی رہائی کے علاوہ کسی مطالبے کے اوپر نہ مذاکرات کریں گے نہ کرنے آئیں گے جب تک یہ طے نہیں ہوگا. نہیں، لیکن انہوں نے اس دفعہ عمران خان صاحب کی رہائی کا انہوں نے مطالبہ نہیں کیا. نہیں، لیکن عمران خان صاحب پر جب یہ معاملہ جائے گا تو اپروول انہی کی ہونی ہے. اچھا. باقی جو آپ بات کر رہے تھے، مختلف نام لیے ہیں ہمارے دوست نے کہ جو بات چیت کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، اب سے نہیں کر رہے، 1.5-2 سال سے کر رہے ہیں. بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی تھی اس سے پہلے بھی جنرل بایو سے بھی میڈیشن ہو رہی تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جب تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ عدم تشدد، جمہوری روایات، بحث مباحثہ اور اس میں ریلیف. ہم اس موضوع پہ بات کرتے رہیں گے. ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.